बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि आजकल जो लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हो, तो वो लोग जो है इस बीमारी में बहुत शर्म महसूस करते हैं और डॉक्टर के पास भी वो जो है नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है इसमें वो शर्म महसूस करते हैं। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे लोग हैं जो शर्म की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है। तो फिर उसको जो है ज़िंदगी में इस बीमारी की वजह से बहुत सी मुश्किलात आ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जो आजकल लोग इसमें जो है बहुत शर्म महसूस करते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास नहीं जाते कि यार ये तो शर्म की बात है, मैं किस तरह डॉक्टर को कहूँगा कि ये बीमारी है मेरी। तो इसमें शर्म की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंसान का जो अपना जो जिस्म होता है इसके ऊपर जो है इसके हुकूक़ है, यानी इंसान का जो बदन है उसके इंसान पे अपने हुकूक़ हैं। तो ये भी एक हक़ है इंसान का कि अगर आप के जो आपका जो जिस्म है उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब आपको बीमारी है और आप डॉक्टर के पास न जाए, तो आप ये जो है अपने जो अपने जिस्म का जो हक़ है वो आप सही तरह अदा नहीं करते, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात आ सकते हैं। तो आते हैं एक डिज़ीज़ है जिसका नाम क्या है, हेमोरॉइड्स, ठीक है। इसको हम उर्दू में बवासीर कहते हैं और इसको फाइल्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हेमोरॉइड्स और फाइल्स भी हम कह सकते हैं। उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, बवासीर, ठीक है। बवासीर आप लोगों ने सुना होगा कि बवासीर क्या है। बाज़ लोग जो है वो इसका जो है उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि बवासीर क्या चीज़ है, ठीक है। तो बवासीर एक ख़तरनाक, इस तरह ख़तरनाक बीमारी भी नहीं है अगर आप डॉक्टर के पास वक्त पर जाए और इसका इलाज कराए, ठीक। तो बवासीर क्या है, तो इंसान के अंदर दो आंत है, यानी जिसको हम बोल भी कह सकते हैं, लार्ज बोल या लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के आखिर में यानी एंड में दो पार्ट्स है, एक है रेक्टम और एक है एनल कैनाल या एनस। तो हम उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पॉइंट है वो है तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये रेक्टम है या रेक्टल रीजन है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टम। और ये जो आखिरी हिस्सा है ये क्या है, इसको हम एनस या एनल कैनाल कहते हैं, ठीक है। इसको हम एनस या एनल कैनाल कहते हैं। तो बवासीर क्या चीज़ है उसकी तरफ आते हैं। तो याद रखिए कि ये जो रेक्टल रीजन है यहाँ पर एक वेन मौजूद है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेक्टल वेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टल वेन, ठीक है। इस तरह यह जो रीजन है, जो एनल रीजन है, यहाँ पर भी वेन्स मौजूद होते हैं, यानी खून के जो रगे हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बवासीर क्या है, ठीक है। बवासीर असल में ये जो वेन्स है, ये जो खून की रगे है यहाँ पर, ठीक है, रेक्टम में यानी रेक्टल वेन है और एनल रीजन में जो वेन्स है, असल में ये जो वेन्स है ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो फिर ये बाहर की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। ये अंदर भी होता है, यानी यानी ये जो है स्वालन होता है, ठीक है, स्वालन हो जाता है। तो इसमें जो है टाइप से हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन असल में ये जो वेन्स यहाँ पर मौजूद है ये यहाँ पर स्वालन हो जाते हैं या स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस कंडीशन में हम उसको हेमोरॉइड्स कहेंगे, बवासीर कहेंगे, फाइल्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका सिंपल डिफिनीशन इस तरह लिख सकता हूँ कि स्वालन ऑफ रेक्टल आर एनल वेन्स, ठीक है। यानी एनल रीजन में या रेक्टल जो वीन है अगर वो स्वालन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको हेमोरॉइड्स कहेंगे, ठीक। ये किस तरह स्वालन होता है, यानी हो जाते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं।
تو یہاں پر ہیمورائڈس کے دو ٹائپس ہے، ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہیمورائڈس ایک انٹرنل ہیمورائڈس ہے، انٹرنل ہیمورائڈس، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ایکسٹرنل ہیمورائڈس، ایکسٹرنل ہیمورائڈس، ٹھیک ہے۔ انٹرنل ہیمورائڈز یعنی انٹرنل فائلز کون سے ہے، اور ایکسٹرنل فائلز یا ایکسٹرنل ہیمورائڈز کون سی کنڈیشن میں ہم اس کو ایکسٹرنل اور انٹرنل ہیمورائڈز کہیں گے۔ تو انٹرنل ہیمورائڈز جب بھی یہ جو ریکٹم ہے، جو ریکٹل وین ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سوالن اس میں جو ہے یہ سوالو ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو انٹرنل ہیمورائڈز کہیں گے۔ لیکن اگر یہ جو اینس ہے، اینل ریجن ہے، تو یہاں پر سکن ہے، ٹھیک ہے، اینل ریجن میں یہاں پر سکن ہے، اگر اس کے نیچے، اس کے انڈر اگر یہ جو وین ہے وہ سوالن ہو جائے، تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو ایکسٹرنل ہیمورائڈز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سمٹمز کی طرف آتے ہیں کہ انٹرنل ہیمورائڈز کے سمٹمز کون سے ہوں گے اور ایکسٹرنل کی۔ تو انٹرنل جو ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ پین لیس ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ہیمورائڈز ہے، بواسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر پین لیس ہوتا ہے، لیکن بلیڈنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو سٹولز ہے اس میں جو ہے آپ سے بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، یا ویسے سٹول کے بغیر بھی آپ سے جو ہے بلیڈنگ آ سکتا ہے، کیونکہ بعض ٹائم یہ جو وین ہے یہ رپچر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو رپچر ہونے کی وجہ سے پھر جو سٹولز ہوتے ہیں اس میں آر بی سی یعنی وہ بلڈ آتا ہے، اس کنڈیشن میں ہم یعنی جو سٹول میں جب بھی بلڈ آتا ہے تو اس کو ہم میلینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے پین لیس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے بلیڈنگ آتا ہے انٹرنل ہیمورائڈز میں۔ اور ایکسٹرنل ہیمورائڈز جو ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ فین فل ہوتا ہے، آپ کو اگر جو ہے ایکسٹرنل ہیمورائڈز ہو کسی کو تو فین فل ہوگا، اس میں بھی بلیڈنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو اینل ریجن ہے، جو اینس ہے، یہ کیا ہوگا، سوالن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا، سوالن ہوگا۔ تو یہ بیسک اس کے جو ہے 3 سمٹمز ہیں۔ تو ہیمورائڈس کی بھی جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے فین محسوس ہوگا، سٹول کے دوران سٹولیشن، جب وہ جو پیشنٹ ہے اگر وہ سٹول کرتے وقت اس کو پین محسوس ہوگا، اس سے بلیڈنگ آ جائے گا سٹول میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو اینل ریجن ہے وہ اس میں جو ہے سوالن ہوگا، وہ سوالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے جسٹ سمٹمز تھے اور ٹائپس۔ اب آتے ہیں کہ جو ہیمورائڈز ہے یعنی جو بواسیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سمٹمز علامات کے بارے میں ڈسکس کیا اور اس کا شارٹ ڈیفینیشن کیا، لیکن اب اس کی کازز کیا ہے کہ کس وجہ سے بواسیر یعنی ہیمورائڈز وہ کاز ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو فرسٹ پال ہے وہ کیا ہے، وہ کرونک کنسٹیپیشن ہے۔ کیا ہے، کرونک کنسٹیپیشن۔ کرونک کنسٹیپیشن کیا ہے، کنسٹیپیشن کیا ہے، کنسٹیپیشن کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو جو ہے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، کنسٹیپیشن کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکچر لیں گے۔ لیکن کنسٹیپیشن بیسیکلی اردو میں اس کو قبض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم قبض یعنی اردو میں اس کو قبض کہتے ہیں۔ کنسٹیپیشن کیا ہے، شارٹ اس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ اس میں جو سٹولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ تو کرونک کنسٹیپیشن کی وجہ سے ہیمورائڈ کیوں اکر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ فار ایگزامپل یہ کیا ہے، یہ ریکٹم ہے، یہ ریکٹل ریجن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے، ریکٹل وین ہے، کیا ہے، ریکٹل وین۔ تو اگر آپ کے سٹول وہ ہارڈ ہو، سٹول اگر وہ ہارڈ ہو تو وہ سٹول جو ہے وہ اس کی جو ہے یہ جو ریکٹل وین ہے اس کے ساتھ وہ جو ہارڈ سٹول ہوتے ہیں وہ اس کو سٹرچ کرتا ہے باہر کی طرف، کیونکہ وہ سٹول جو ہے وہ ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ریکٹل وین ہے اس کو یہ چھیلتا ہے، سٹرچ کرتا ہے باہر کی طرف، اور پھر اس میں جو ہے اریٹیشن آ کر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سوالن ہو جاتا ہے۔ تو کرونک کنسٹیپیشن کی وجہ سے یہ جو ہے اکر ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، اسٹریننگ ڈیورنگ بول مومنٹ، ڈیورنگ بول مومنٹ آن دی ٹوائلٹ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو سٹول آ جائے، وہ واش روم میں چلا جائے، ٹھیک ہے، تو واش روم میں اگر وہ مطلب سٹول کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ اسٹریننگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی زور کے ساتھ
اس کو جو ہے اسٹول نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا اوپر سے وہ زور دیتا ہے، زور کے ساتھ اسٹینڈ کے ساتھ وہ اسٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹول کی وجہ سے یہاں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو ریکٹل وین ہوتا ہے وہ باہر کی طرف اسٹریچ ہو جاتا ہے یا سوالن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لو فائبرز فوڈ، لو فائبرز فوڈ، جو لوگ لو فائبرز فوڈ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہیمورائڈز کاز ہو سکتا ہے، کیونکہ لو فائبرز فوڈ کی وجہ سے کنسٹیپیشن آ جاتا ہے، اور کنسٹیپیشن کی وجہ سے پھر ہیمورائڈز آ کر ہوتا ہے۔ اس طرح جو بندہ اوبیز ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس کی چانسز جو ہے وہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایک آخری جو لاسٹ ون ہے وہ کیا ہے، ہیوی لفٹنگ، ہیوی لفٹنگ، جو بندہ ہیوی وزن جو ہے وہ یعنی لفٹ کرتا ہے، اس کی لفٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ریکٹل وین ہے اس پہ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اسٹریچ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے باہر کی طرف بھی آ سکتا ہے، یعنی اسٹریچ ہوتا ہے یا سوالن اس میں اکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے ہم کمپلیکیشن اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کون سی پیچیدگیاں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمپلیکیشن اس کا جو ہے وہ انیمیا زیادہ تر اس کی وجہ سے اکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انیمیا بیسیکلی اس میں جو ہے آر بی سی کم پڑ جاتے ہیں باڈی کے اندر، کیونکہ آپ سے جو ہے بلڈ لاس ہو جاتا ہے اسٹول میں، ٹھیک ہے، بلڈ لاس جب ہو جاتا ہے تو بلڈ یعنی خون کی کمی آ جاتی ہے، تو اس میں جو ہے یہی ایک کمپلیکیشن ہے، جو میجر کمپلیکیشن ہے وہ انیمیا ہے۔ اب آتی ہے اس کی پریونشن کی طرف کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے آپ کو ہیمورائڈز یعنی بواسیر سے بچائیں گے، ٹھیک ہے، محفوظ رکھیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ہائی فائبرز فوڈ آپ نے کھانے ہیں، ہائیلی فائبرز فوڈز آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے زیادہ تر جو بندہ ویجیٹیبلز زیادہ تر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویجیٹیبلز، اس طرح فروٹس جب زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سافٹ خوراک جتنا بھی وہ کھاتا ہے، تو اس میں جو ہیمورائڈز ہے اور کنسٹیپیشن ہے اس کے چانسز کم ہوں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 6 to 8 گلاس واٹر آپ نے دن میں جو ہے پینا ہے، یعنی آپ نے ڈرنک 6 to 8 گلاس آف واٹرز ڈیلی، تو آپ جو ہے اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے ہیمورائڈز اکر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ آپ نے جو ہے ڈو ناٹ اسٹرین، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ مطلب واش روم پر جائے وہاں پر اسٹولیشن کرتے ہو تو آپ نے جو ہے زور سے اسٹول نہیں کرنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں پر جو وین ہے، ریکٹل وین ہے، وہ اسٹریچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اوائڈ لانگ ٹائم آف سٹنگ، لانگ ٹائم آف سٹنگ، آپ نے جو ہے زیادہ دیر تک آپ نے بیٹھنا بھی نہیں ہے زیادہ دیر تک، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہیمورائڈز ہے، بواسیر ہے، یہ اکر ہو سکتا ہے۔ اب جو لاسٹ ون ہے وہ کیا ہے، ٹریٹمنٹ ہے، کہ کس طرح ہم اس کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ، یعنی اس کا علاج کیا ہے بواسیر کا۔ تو بواسیر جو ہے اس کی مختلف سٹیجز ہے، لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، ہیمورائڈیکٹومی ہے، یعنی یہ جو فار ایگزامپل یہ یہاں پر یہ فار ایگزامپل ریکٹل وین ہے، وہ اسٹریچ ہو گیا ہے اور یا سوالو ہو گیا ہے، باہر کی طرف آیا ہے، تو اس کے لیے وہ ڈاکٹر سرجری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو وین ہوتا ہے جو اسٹریچ ہو گیا ہے اس کو وہ ریموو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ ریموو کرتا ہے، اس کے اپنے انسٹرومنٹ ہے اس کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا جو اس کے لیے سرجری کرتے ہیں وہ کیا ہے، ہیمورائڈیکٹومی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو وین ہے جو اسٹریچ ہو گیا ہے، وہ جو اسٹریچ یا سوالو پارٹ ہے، اس کا سوالن پارٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو ریموو کرتا ہے، تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے، ہیمورائڈیکٹومی۔ تو بواسیر ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو اگر یہ سمٹمز آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے اور اس کو وہ سمٹمز بتائے، تاکہ آپ کا پراپر ایگزامینیشن ہو جائے اور آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے، تو آپ کو جو ہے
لائف میں مشکلات پھر نہیں آ سکیں گے. تو یہ تھا جسٹ اباؤٹ ہیمورائڈز. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کنسٹیپیشن کے بارے میں یعنی قبض کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو. اللہ حافظ.